की मेहनत, तबलीग की मेहनत, मेहनत तबलीग की मेहनत। महंगी मिलती है, पुरानी चीज महंगी मिलती है, पुरानी चीज अच्छी समझी जाती है। तो सवाल ये होगा कि सहाबा के पुराने बन का क्या मतलब है? नए सहाबा और पुराने सहाबा, इनके दरमियान का फर्क मालूम होना चाहिए। मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी सबको कि मुहाजिरीन अव्वलीन जिन्होंने ईमान लाने में सबकत की है, हिजरत में सबकत की है, कि ये पुराने नए लोगों की तरबियत का, नए लोगों की तालीम का, नए लोगों की इस्तिकामत का जरिया बने हैं। पुराना उसको कहते हैं जो नए लोगों की तालीम का, नए लोगों की हिदायत का, नए लोगों की तरबियत का जरिया बनता हो, वो पुराना है। तो पुरानों के इम्तिहान होते हैं, इनकी इस्तिकामत के, इनकी सच्चाई के, इनकी इस्तिकामत के, इनकी सच्चाई के इम्तिहान होते हैं अल्लाह की तरफ से पुरानों के। भाई ये पुराने हैं, ये बहुत सच्चे होंगे, ये पुराने हैं, ये वादे के पक्के होंगे, ये पुराने हैं, ये जो अहद करेंगे उसको पूरा कर देंगे। पुराना जितना पुराना होगा उतना सच्चा होगा। सिद्दीक अकबर सबसे पक्के, सच्चाई में सबसे पक्के हैं सिद्दीक अकबर, क्योंकि उन्होंने दो एतबार से तस्दीक की है, एक आपकी नबूवत की तस्दीक और एक आपकी खबरों की तस्दीक, और आगे जो दीन के तकाजे आए उन तकाजों को पूरा करने में तस्दीक। ये नहीं जहां मौका सच का वहां सच, जहां मौका झूठ का वहां झूठ, ये नहीं कि तीन लाइनों में सच्चे, आप पर ईमान लाने में, आपकी खबरों में और आपके दीन के आने वाले तकाजों में, कि माल के खर्च करने में भी सिद्दीक, माल के खर्च करने में भी सिद्दीक, और आपकी बात और आपकी खबर का यकीन करने में भी सिद्दीक, और वादा पूरा करने में भी सिद्दीक। इसको कहते हैं पुराना। तो अल्लाह पुरानों के इम्तिहान लेते हैं, अल्लाह पुरानों के इम्तिहान लेते हैं। सुनना बात ध्यान से कि अल्लाह ताला पुरानों का इम्तिहान लेते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुरानों का इम्तिहान लिया। माल आया हुनैन में बहुत, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना माल गनीमत आया था वो सारा माल गनीमत दिया नए लोगों को, पुरानों को कुछ नहीं दिया, अंसार को कुछ नहीं दिया, अंसार को कुछ नहीं दिया। एक रिवायत में है एक दिरहम भी अंसार को नहीं दिया, नए लोगों को माल दिया, मुहाजिरीन को माल दिया, मक्के वालों को माल दिया, अंसार को कुछ नहीं दिया। ये इम्तिहान था कि हम देखना चाहते हैं कि ये अंसार, ये पुराने हैं। अगर नए लोगों को माल मिले और नए लोगों को अहदे मिले और नए लोगों को ऊंट और मवेशी मिले तो पुरानी क्या कहते हैं? सुनो, तो अंसार में से किसी पुराने ने नहीं कहा, नए आदमी ने कहा कि इस माल की तकसीम में इंसाफ नहीं किया गया। नए आदमी ने कहा कि माल की तकसीम में इंसाफ नहीं हुआ। तो अंसार ने यह कहा कि या रसूल अल्लाह, हम में से किसी पुराने ने यह बात नहीं कही, नए आदमी ने यह बात कही है। क्योंकि पुराने आदमी के अंदर इखलास, कि वह मेहनत अल्लाह के लिए करेंगे, किसी माल के लिए, किसी ओहदे के लिए, किसी शोहरत के लिए, इसके लिए नहीं करेंगे। ये मैं कहना चाहता हूं कि पुराना होने की पुराना होने का क्या मतलब है। जो नए लोग थे उन लोगों ने कहा कि सारा माल अपनों को दिया, हमें नहीं दिया, क्योंकि आपने सारा माल मक्के वालों को दिया। बाद मुशरिकीन को आपने 100 ऊंट दिए एक एक आदमी को, अंसार को एक पैसा भी नहीं दिया, एक चवन्नी भी नहीं दी। ये इम्तिहान था कि हम देखना चाहते हैं कि इस काम के जरिए इनका ताल्लुक माल से, ओहदे से, आगे बढ़ने से, शोहरत से ताल्लुक होता है, या इनका ताल्लुक वो माल खपाने से, नबी की इताअत से, और इस काम से इनके दिल से माल की मोहब्बत कितनी निकली। ये इम्तिहान है कि इनके दिल से माल की मोहब्बत कितनी निकली, ये देखना चाहते थे। तो नए लोगों ने कहा ये कि हमें माल नहीं दिया, हमें आगे नहीं बढ़ाया, हमें नहीं पूछा। हज़रत फरमाते थे इस काम में मुखलिस वो है जो अपने पूछे जाने का मुंतजिर ना हो कि मुझे कोई पूछे, और इस काम में मुखलिस वो है जो
کسی کے سہارے سے آگے نہ جاوے کہ اس کام میں آگے بڑھنے کے دو راستے ہیں، ہجرت اور نصرت. جیسے پرندے کے دو پر ہوتے ہیں اڑنے کے لیے، پرندے کے اڑنے کے لیے دو پر ہوتے ہیں بس. فضا میں کوئی پرندہ کسی پرندے کو سہارا نہیں دیتا کہ گر رہا ہے اس کو سنبھالو، اسے اڑا نہیں جا رہا ہے اس کو اڑاؤ، نہیں. ہر پرندہ اپنے پروں پر اڑتا ہے اور ہر پرندہ اپنی کوشش سے پرواز کرتا ہے. آپ دیکھو فضا میں جتنی فضا میں پرندے اڑتے ہیں وہ سارے پرندے اپنی قوت سے اڑتے ہیں، کسی کو کوئی سہارا نہیں دیتا. انہیں سہارا دے کے چلاؤ، انہیں سہارا دے کے چلاؤ. کیوں سہارا دو؟ کہ یہ سہارا دینے کی جگہ نہیں ہے. یہاں تو ہر آدمی، ہر پرندے کو اپنی پڑی ہے. سننے کی سمجھنے کی بات ہے کہ اسی طرح یہ راستہ ہے. اس راستے میں پرانوں کی استقامت کا امتحان ہوگا کہ پہلا امتحان یہ ہے کہ اس راستے میں رکاوٹیں پیش آئیں گی. نبیوں کو جو رکاوٹیں پیش آئی ہیں دعوتیں پیش آئی ہیں، عبادت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ نماز پڑھیں، آپ روزے رکھیں، آپ زکوٰۃ دیں، آپ تلاوت کریں، آپ عبادت کریں، ہمیں آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے. لڑائی ساری دعوت پر ہے، لڑائی ساری دعوت پر ہے، عبادت پر کوئی لڑائی نہیں ہے. کہ آپ دعوت نہ دیں کہ نبیوں کی لائن کی جو اذیتیں ہیں وہ دعوت میں ہیں، نبیوں کی لائن کی استقامت ہے وہ دعوت میں دیکھی جاوے گی کہ یہ دعوت پر کتنے قائم ہیں. جو کہ دعوت میں رکاوٹ آئے گی، دعوت میں رکاوٹ آئے گی کہ استقامت دیکھی جاوے گی پہلے دعوت میں کہ ان کو اعمال دعوت پر کتنی استقامت ہے. امتحان یہ ہوگا کہ یہ اس کام میں آنے والی رکاوٹ کی وجہ سے کام کو چھوڑتے تو نہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا نے بلایا، اور چچا بڑے محسن، بہت خیال کرنے والے، اور بلا کر یہ کہا کہ اے بھتیجے، میں نے ہمیشہ تمہاری بات مانی ہے، آج تو میری بات مان لو کہ تم دعوت دینا چھوڑ دو. ہاں، تم دعوت دینا چھوڑ دو. بس میری تم سے یہ ایک درخواست ہے کہ تم دعوت دینا چھوڑ دو. آپ سمجھ گئے کہ آپ کے چچا آپ کا ساتھ اس کام میں نہیں دیں گے، کہ آپ کے چچا آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ داعی کے سہارے توڑواتا ہے اس کو اکیلا کرنے کے لیے، پھر اکیلا کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا ہماری ذات پر کتنا اعتماد ہے. آیا یہ کام کسی کے سہارے سے کر رہا تھا یا اپنی بصیرت سے کر رہا تھا؟ تم جماعت سے نکلو گے تو ہم بھی نکل جائیں گے، تم چیزیں لگاؤ گے تو ہم بھی لگا لیں گے، تم چیزیں لگاؤ گے تو ہم بھی دے دیں گے، تم 4 مہینے لگاؤ گے تو ہم بھی لگا لیں گے. یہ کوئی چیز نہیں ہے، ہر ایک کو خود بصیرت کام پر. جی ہاں، اس لیے فرمایا لا تکونوا امعۃ، کہ امع نہ بنو. کیا امع؟ کہ امع یہ کہ اگر لوگ حق پر ہوں گے تو ہم بھی حق پر ہوں گے ان کے ساتھ، اور اگر لوگ باطل پر ہوں گے تو ہم ان کے ساتھ باطل پر. ہم تو بھائی سب کے ساتھ ہیں. اکثریت کے ساتھ چلنے والے وہ راستے پر نہیں ہوتے، وہ موقع محل دیکھتے ہیں کب کس کے ساتھ رہنا ہے، کب کیا کرنا ہے. انہیں حق کی خبر نہیں ہے کہ حق پر چلنے والا تو روشنی پر ہوتا ہے اور حق پر چلنے والا بصیرت پر ہوتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا ساتھ کون دے گا کون نہیں دے گا. تو چچا نے ساتھ چھوڑ دیا آپ کا، تو آپ سمجھ گئے کہ چچا میرا ساتھ نہیں دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کے ساتھ نہ دینے پر یہ نہیں ظاہر کیا چچا پر کہ اب میرا کیا ہوگا، یہ نہیں. اور یہ بھی نہیں ظاہر کیا چچا پر کہ اب کام کیسے ہوگا جب چچا ساتھ نہیں دے رہے. ضروری بات میں عرض کر رہا، جن کے دلوں میں کمزوری ہوتی ہے، جن کے دلوں میں چور ہوتا ہے، جن کے دلوں میں کام پر بصیرت نہیں ہوتی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب کام کا کیا ہوگا، فلاں صاحب تو ساتھ نہیں دے رہے، فلاں اب کام کا کیا ہوگا. اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآنوں کو ڈالتے ہیں اس امتحان میں کہ ہم تمہیں امتحان میں ڈال کے دیکھیں گے، ہم تمہیں امتحان میں ڈال کر دیکھیں گے کہ تم حالات کی خرابی میں کام کرتے ہو یا نہیں کرتے. ہاں، مختلف حالات لاتے ہیں. قرض کے حالات آپ پر آئے، ذلت کے حالات آپ پر آئے، ہاں، انبیاء پر تہمت کے حالات عیسیٰ علیہ السلام پر آئے، جیل کے حالات بھی آئے. حالات ہیں سخت، سارا ملک خلاف ہے، لیکن اپنے کام سے کام ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے
اس کام میں آنے والی رکاوٹوں کا حل یہی کام ہے. یہ نہیں کہ جب حالات ٹھیک ہوئے تو کام کریں گے، کہ حالات کے ٹھیک ہونے کے منتظر تو منافق رہتے تھے. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں. منافقین انتظار کرتے تھے حالات کے ٹھیک ہونے کا، کہ جب حالات ٹھیک ہوں گے ہم کام کریں گے. وہ انتظار کرتے تھے حالات کے ٹھیک ہونے کا، کہ دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیا ہوتا ہے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم بھی کام کریں گے. ہم کو کام چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم تو حالات کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے میں آپ کو منافقین کی بات بتا رہا ہوں، یہ منافقین کہا کرتے تھے انتظار کرو، حالات ٹھیک ہوں گے پھر کام کرنا. کبھی کہتے تھے گرمی زیادہ ہے ابھی مت نکلو، موسم ٹھیک ہو جائے گا تو نکل جانا. کبھی کہتے تھے کہ پھل تیار ہے ابھی نہ نکلو، پھل کٹ جائے گا تو نکل جانا. یہ حالت تو اللہ تعالیٰ لاتے ہیں ایمان والوں پر. ان پر لائیں گے خوف کا حال، ان پر لائیں گے بیماری کا حال، ان پر لائیں گے فقر کا حال، ان پر لائیں گے قرضوں کا حال. یہ حالات لاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہ پرانا ہے یا نیا ہے. اگر نیا ہے تو کام سے بیٹھ جائے گا، پکی بات ہے. اور پرانا ہے تو یہ کہے کہ رکاوٹیں اس کے اندر قوت پیدا کرے گی. رکاوٹیں قوت کے لیے آتی ہیں، کمزوری کے لیے نہیں. کمزور تو وہ ہوتے ہیں جن کے کام میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی، وہ کمزور ہوتے ہیں. وہ کمزور ہوتے ہیں جن کام میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی، کہ جن کے کام میں رکاوٹیں پیش آئیں پھر وہ اپنے کام پر جمے رہیں، کہ یہ اللہ کے یہاں مقبول ہوتے ہیں. جی ہاں، اس لیے قبولیت کا تعلق حالات میں کام کرنے سے ہے. قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ حالات میں کام کریں. تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو مایوس کیا اس بات سے کہ آپ اس خیال میں نہ رہنا کہ اگر آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو میں کام نہیں کروں گا. آپ نے سخت جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ چچا، کیونکہ چچا نے یہ نہیں کہا تھا کہ نماز مت پڑھو، روزہ مت رکھو، اللہ کی عبادت مت کرو، یہ نہیں. صرف یہ کہا تھا کہ دعوت مت دو، سارے اعمال کرو، دعوت مت دو. تو آپ نے مایوس کیا، کیونکہ داعی کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل سے رکاوٹ ڈالنے والوں کو اپنے عمل سے مایوس کر کے دکھلائے، تاکہ وہ رکاوٹ ڈالنے سے باز آ جاویں، وہ نا امید ہو جاویں کہ ہمارے رکاوٹ سے یہ ماننے والے نہیں ہیں. ہاں، یہ سنت ہے سب سے بڑی، یہ سب سے بڑی سنت ہے اس کام کی، کہ جب تمہارے کام میں کوئی رکاوٹ پیش آئے تو تم کیسا کام کر کے دکھاؤ کہ رکاوٹ ڈالنے والا مایوس ہو جائے کہ یہ نہیں مانیں گے. تو آپ نے سخت جواب دیا. آپ نے فرمایا چچا آپ یہ سن لیجئے کہ اگر چاند سورج میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے، یعنی پورا نظام کائنات کا دن رات کا، یہ مطلب ہے اس کا دن رات کا نظام میرے ہاتھ میں دے دیا جائے تو، اور مجھ سے یہ کہا جائے کہ پورا کائنات کا نظام تم لے لو اور یہ کام چھوڑ دو، تب بھی میں یہ کام چھوڑنے والا نہیں ہوں. یہ جواب دیا آپ نے ابو طالب کو. یہ جواب دیا. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ پرانوں کی استقامت دیکھی جاتی ہے کہ انہیں اس دعوت کے کام پر کتنی بصیرت ہے. جی ہاں، موقع محل کے اعتبار سے تو منافق بھی نکل جاتے تھے. پرانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سچائی ہو. سچائی کا کیا مطلب ہے کہ میں سچ بولتا ہوں. جی ہاں، میں کیا آپ کو سچی بات بتاؤں کہ سچ تو بہت سے غیر مسلم بھی بولتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا صحیح بات، بہت سے غیر مسلم سچ بولتے ہیں. نہیں بھائی، ہم جھوٹ نہیں بولتے، وہ جھوٹ کو برا سمجھتے ہیں. سچا ہونا کیا مطلب ہے سچائی کا؟ کہ سچائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے جو عہد کیا ہے اس عہد کو پورا کر کے دکھلائیں. یہ سچائی ہے. تو اللہ رب العزت آزماتے ہیں پرانوں کو. اس لیے سب سے بڑی صفت پرانوں کے اندر وہ استقامت کی ہے کہ یہ اپنے کام میں استقامت کے ساتھ چلیں، سہارے سے نہیں، کیونکہ سہارے سے جنازے چلتے ہیں. سہارے سے جنازے سہارے سے چلتے ہیں، زندہ آدمی سہارے سے نہیں چلتا، کہ سہارے سے چلتے ہیں جنازے کندھوں پر. تو روایت میں قدمونی مجھے آگے بڑھاؤ، مجھے آگے بڑھاؤ. روایت میں کہ داعی تو اپنی بصیرت پر چلتا ہے کہ بھئی ہاں ہمیں اس کام پر خود بصیرت ہے. تو پہلی چیز ہے یہ کہ داعی کو اپنے کام پر یقین اور استقامت ہو، کیونکہ اس راستے میں رکاوٹیں پیش آئیں گی. اس راستے میں رکاوٹیں پیش آئیں گی. جو ان اذیتوں کو برداشت کرے گا کہ اس کے اندر پختگی پیدا ہوگی. جو اس راستے کی اذیتوں کو برداشت کرے گا اس میں پختگی پیدا ہوگی. اور جس راستے کی اذیتوں سے پیچھے ہٹ جائے گا
کہ جو پیچھے ہٹ جائے گا، کہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ جو پیچھے ہٹ جائے گا ہم دوسروں کو لائیں گے، ان سے کام لیں گے، ہمارا کام کسی اور موقف نہیں ہے. سیدھی بات. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، تم نہیں کرو گے اللہ کام دوسروں سے لیں گے. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کی ذات مستغنی ہے، ان کا کام ہی مستغنی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم نہیں کرو گے تو ہم دوسروں کو لائیں گے، وہ یہ کام کریں گے. یہ بات تو اللہ نے ان صحابہ کے بارے میں فرما دی ہے جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے آپ کی صحبت کے لیے. ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ اگر تم کام نہیں کرو گے ہم کام دوسروں سے لیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ جب صحابہ کے بارے میں اللہ نے یہ کہہ دیا جن کو اللہ نے چنا ہے خود، جی ہاں، اختارہم اللہ لصحبۃ نبی، روایت میں اللہ نے چنا ہے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے، تو اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اگر تم نبی کا ساتھ نہیں دو گے اس کام میں تو ہم تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے. اس لیے آپ کے ساتھ 2 جماعتیں تھیں، ایک انصار ایک مہاجر. آپ کے ساتھ 2 جماعتیں تھیں، انصار اور مہاجر. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے کام کا آگے بڑھنا اور نبوت کے کام کا پورا ہونا نصرت اور ہجرت پر ہے.